अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, असम्बली की तहलील अब दिनों की नहीं घंटों की बात रह गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अलविदाई खिताब भी किया है और वो कहते हैं कि मुल्क की तारीख में क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन रियासत के खिलाफ जो मकरू फेल 9 मई को देखा गया वो इससे पहले नहीं देखा गया। इसको हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो जेल में हैं और इस तरह की सूरत हाल पर हम खुशी नहीं मना सकते और ये खुश होने की बात भी नहीं है। हमारे मुल्क ने दहशत गर्दी की एक बड़ी कीमत अदा की है। 16 माह मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल इम्तिहान रहे हैं। जहाँ तक बात इम्तिहान की है तो फिर निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी एक नया इम्तिहान है, जिसके लिए जो जमातें हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट सामने रख दिए हैं और किसके नाम का कुरान निकलेगा इस पर भी हम डिबेट करेंगे। पैनल में मेरे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, नवीद चौधरी साहब और सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब क्या कहेंगे? बहुत ही अहम बातें की हैं आज वज़ीर आज़म साहब ने। जी, मेरे ख्याल से इसको इस लिहाज से अगर आप देखें कि ये असम्बली का आखिरी दिन था, आखिरी तकरीर थी उनकी असम्बली के बीच, तो उन्हें वो सम अप तो करना था जो उनका 16 महीने का दौर रहा है। यकीनी तौर पे वो ठीक कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत इंतहाई कठिन जो है वक्त था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। अगर आपको याद हो, शुरू में FATF जो है वो एक बहुत बड़ी तलवार के तौर पे लटक रहा था, क्योंकि अगर FATF से अगर हम नहीं निकलते ग्रे लिस्ट से तो हमें IMF ने तो मुंह लगाना ही नहीं था यकीनन। और ऐसी कोशिशें भी की गई हैं, वो मेरे ख्याल से इस वक्त मौका नहीं है उसको रिकॉल करने का कि किस ने कोशिश की कि FATF की ग्रे लिस्ट से हम ना निकलें, IMF के साथ हमारे मुआहदे ना हों। ऐसी घिनौनी बातें भी हुई जो आज तक हमने किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं सुनी कि मरकज़ का वज़ीर ख़ज़ाना जो है सूबों के 2 वज़ीर ख़ज़ाना से कह रहा हो, जहाँ उनकी हुकूमतें थी, कि आप ख़त लिख दें IMF को कि जनाब वो पाकिस्तान के साथ ना मुआहदा करे और इसको डिफ़ॉल्टर करार दे दे। ये सब कुछ बहुत मुश्किल अदवार की बातें हैं, ये उन्होंने ठीक की। ये देखिए, ये तो उन्होंने रिकॉल किया जिन मुश्किलात का उनको सामना था। एक और ख़ुशी की बात यह है कि उनके इस 16 महीने के दौर में जो CPAC है उसने वापस अपनी वही स्पीड जो है प्रोग्रेस की वो पकड़ ली है। और इसमें दूसरी खुशी की बात यह है कि चाइना की वो तमाम कंपनियां जो 4 महीने से एक तरह से काम मुअत्तल था, उन्होंने उसी कीमत के ऊपर उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का अहद कर यानी इंदिया दिया है, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी बातें भी की हैं जिसको मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट बना लेना चाहिए। उन्होंने एक ये कहा कि किसी को भी अगर सज़ा हो, चाहे साहब का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी है, उसके ऊपर मिठाई बांटने का रिवाज जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का रिएक्शन सामने आया है उसका रिवाज भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि एक वज़ीर आज़म जो मोस्ट पॉपुलर वज़ीर आज़म थे, ये तो दावे थे ना इनके अपने, वो वाक़यातन पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अदलिया ने यानी सज़ा दी, सज़ाए मौत दी, गैलोस तक पहुंचा दिया। बाद में उनके फ़ैसले को जुडिशल मर्डर तक कहा गया और आज तक उसको एक ब्लैक स्पॉट के तौर पे देखा जाता है। तो उन्होंने भी इस किस्म का रिएक्शन जो है उसका मुजाहरा नहीं किया था कि जाके फ़ौज पे चढ़ाई कर दें, जाके एयर बेसिस के ऊपर पेट्रोल बम लेके चढ़ जाएं। तो ये एक अच्छी बात उन्होंने की कि ये रिवाज नहीं पड़ना चाहिए कि हम कोई सियासी मुखालिफ हो उसको अगर कोई सज़ा मिले या वो डिस्क्वालीफाई हो तो उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटें। ये इशारा उनका इसलिए था कि जब नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी तो पूरे मुल्क में PTI ने जमाती तौर के ऊपर मिठाइयाँ तकसीम की थी। तो ये भी एक बहुत आला उनकी बात थी। दूसरा, उन्होंने जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उनके साथ जो ताल्लुकात थे उनमें जो ख़राबी पैदा हुई उस दौर में उसका भी तफसील से जिक्र किया और साइफ़र को एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को ख़राबी की साजिश करार दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि रिकॉल के तौर पर उनकी एक बड़ी सेन और वेल वर्डेड स्पीच। ठीक है बुखारी साहब, वी हैव ऑल दीज थिंग्स ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन जो आज तकरीर हमने देखी वो बहुत अच्छी ही थी। ऐसन अंदाज में उन्होंने अपनी कारकर्दगी का इजहार किया। लेकिन नवीद चौधरी साहब, आप भी तो देखें, कहते हैं कि 13 जमाती इत्तेहाद हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या था, लेकिन जो टास्क था, जो एजेंडा था, जो लेकर आई थी ये जमातें, वो तो पूरा ना हो सका। महंगाई तो ख़त्म ना हुई। देखिए, महंगाई तो इसका ऐसा जिस तरह से आप एलाबोरेट करें टास्क थी भी नहीं, क्योंकि अगर आप शबर ज़ैदी साहब को आप छोड़ दें, आप शौकत तरीन साहब के बयानात निकलवा लें 2022 से के दौरान भी और उससे पहले भी। अप्रैल में तो ज़ाहिर तरीक़े था, मैं तो बात आ गई, तो उन्होंने बता दिया था कि हम IMF के मुआहदे के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि यहाँ तक कहा उन्होंने कि हमारे पास कोई मुआशी प्लान ही नहीं है। ये एक मामला तो डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था। बुनियादी टास्क तो यही था कि पहले मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाता, लेकिन जो बड़े चैलेंजेस थे वो 4-5 मैं गिनवाता हूँ। भारी साहब ने तो बहुत ज़्यादा
وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی ہیں. ہمیں سفارتی, سیاسی, معاشی, سماجی, عدالتی ہر طرح کے چیلنجوں کا سامنا تھا. ایک سمجھیں کہ ہر لحاظ سے ہم ایک کولیپس کی جانب بڑھ رہے تھے. تو اس میں چیزوں کو سنبھالا جانا اس لیے بھی مشکل تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد بہت سارے جو سٹیک ہولڈرز تھے, جن کے پاس بہت سارے اختیارات تھے, وہ اپنی پرانی روی سے باز نہیں آئے. وہ پھر نومبر 2002 تک ایک اور گیم چلتی رہی. اس کی نوعیت ہی کچھ اور تھی اور بڑی خوفناک گیم تھی وہ. اچھا, پھر جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو گیا اس کے بعد ایک اور گیم چل پڑی. آج بھی پرائم منسٹر نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا ہدف آرمی چیف کی ذات تھی, ان کو عہدہ تھا. تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس طرح ان ساری چیزوں پر حکومت نے قابو پانا تھا. حکومت نے جہاں کمزوریاں دکھائی ہیں ہم اس کا بھی ذکر کر لیں. پہلے تو انہوں نے سفارتی محاذ پر کام کیا, 100% کیا, 2 ممالک سے تعلقات درست کیے, بالکل ٹھیک کیا. IMF سے ایگریمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے, بالکل ہو گئے. لیکن انہوں نے عوام سے رابطہ کاٹا. ترکی میں افراط زر کی شرح 65% تھی جب طیب اردوغان نے الیکشن جیتا ہے. یہاں 35 سے اوپر نہیں گئی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی عوام سے رابطہ رکھتے اور ان کو بتاتے کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن افسوس سیاسی جماعتیں خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سارے عمل سے بہت دور رہی. یہ غلط بات تھی. پھر عدالتی محاذ پر ان کو جیسے کام کرنا چاہیے تھا, جس طرح سے عدالتوں کے اندر کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. وہ کسی اور نے آ کے کیا, اس میں بھی یہ ناکام رہے. یہ ہمیں ماننا ہوگا, وہ کسی اور نے ٹیکل کیا, ورنہ عدالتیں تو لے دے گئی تھیں ان کو. کبھی مولانا فضل الرحمان مدد کو آئے, کبھی اسٹیبلشمنٹ مدد کو آئی, کبھی ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا کا حصہ مدد کو آیا. پھر میڈیا کے اندر جو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن چل رہی تھی, اس کو بھی یہ قابو نہیں کر سکے. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک بہت بڑا غدر مچایا گیا. سر اس معاملے پر ویسے ہم تیسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے, تو میں چاہتی ہوں اب جاوید صاحب آپ کی طرف بات لائی جائے اور آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہماری بھی اس میں بہت سی کاوشیں رہی ہیں. وہ تو انہوں نے بالکل صحیح بات کی. ان کی تو آن فلور سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو میرے ہمسائے میں پرائم منسٹر بیٹھے ہیں یہ تو ضرورت کے وقت دیکھتے ہیں اور اب تو ہمارے ساتھ کلام بھی نہیں کرتے, اب تو بات چیت بھی نہیں کرتے. اب تو وہ امپورٹنٹ ہو گئے نا, اب تو بات چیت بھی کریں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہوگا. کیونکہ 16 ماہ میں اس حکومت نے ماشاءاللہ جو پاکستان کا حال کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے بدترین حال ہو نہیں سکتا. کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے قوم کو ڈبو گئے بنیادی طور پہ. معیشت کی جس کی اب میرا خیال ہے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے تھے, مہنگائی اور معیشت پہ, اور اسی کا بیڑا غرق کر کے گئے. تو اس وہ طوفان سے جو کشتی نکالنی تھی, بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی اور اپنے فیملیز کی اور اپنی کارپوریٹ کمپنیز کو بچا کے نکالا, قوم کو ڈبو گئے. بنیادی طور پہ جو اس وقت جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, حکومتیں جب آتی ہیں عوام کی طاقت سے آتی ہیں, عوام کے کنیکشن میں جاتی ہیں, ادھر تو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. آج جو مہنگائی جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں, لوگوں کے بجلی کے بل دیکھو, لوگوں کے گروسری سٹور کے بلز دیکھو, لوگوں کے جو حالات آپ نے بنا دیے, اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ بہت کامیاب ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے تو ڈھول بجانا چاہیے کہ اس سے اچھی حکومت کیا ہوگی, جس کے بارے میں خاقان عباسی نے خود کہہ دیا کہ میں اس اسمبلی کو اپنے آپ کو, وہ انہوں نے گالیاں نہیں دی, اتنا اپنے آپ کو تذلیل شو کیا ہے. تو اتنے تذلیل تھے, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس اسمبلی میں کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن خاقان عباسی صاحب, اگر آپ کو یہ بات پتہ تھی تو آپ کو پھر اسمبلی چھوڑ کے نکل جانا چاہیے تھا. آپ اسمبلی میں اس طرح کی اسمبلی میں آپ کیوں بیٹھے؟ بنیادی طور پہ اس 16 مہینے میں انہوں نے صرف اپنی ذات کی سیاست کی. جاوید صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آ کر میں آپ سے ہی بات کروں گی. سیاست تو بچ جاتے ہیں سر, لیکن دیکھنا یہ بھی ہے نا, جاتے جاتے سرکاری ملازمین کے الاؤنسز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. شاید خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی کافی تفصیل سے گفتگو کی طلب ہے, اس کے اوپر میں کہہ سکتی ہوں بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ابھی اتحادی حکومت چند گھنٹوں کی مہمان رہ گئی ہے اور اس کے بعد ایک نیا مرحلہ ہے نگران وزیر اعظم کا, اور یہ نام بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوا. چلتے ہیں بریک پہ, واپس آئیں گے, اسی پر بات کریں گے. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسمبلی ریزالو ہونے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ نگران وزیر اعظم کا ہے, لیکن یہ نام ابھی تک فائنل نہیں ہوا. نوید چودھری صاحب, کون کون سے نام ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے, اور کیا کوئی نام فائنل ہو جائے گا یا یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, نام تو یقیناً فائنل ہو جائے گا, لیکن بڑے دلچسپ
اب ہمیں جو امیدوار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. مثلا کل یہ کہا گیا کہ ایکس آرمی چیف راحیل شریف صاحب بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. میرے خیال میں اس میں زیادہ وزن نہیں ہے. جتنی تنخواہ وہاں سے وہ لے رہے ہیں اور نوکری سکون سے چلتی جا رہی ہے, اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ سارا دن یہ شور رہا کہ فارمر خارجہ سیکرٹری جو ہیں بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں. ظاہر ہے نام جن کے بھی آ رہے ہیں یہ بندے کمپیٹنٹ ہیں, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام بھی سامنے آ گیا. تو تصدق جیلانی صاحب کا نام پہلے ہی آ چکا تھا. ایم کے ایم نے کامران ٹسوری صاحب کا نام دے دیا. میں ان سے ملا ہوں, واقعتاً بڑے ذہین آدمی ہیں وہ. اگر ان کا ایکسپوجر نہیں ہے عام آدمی تک یہ اور بات ہے, لیکن بڑے ذہین آدمی ہیں. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور مسلم لیگ نون نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جو ہماری طرف سے جو نام ہے وہ اب نہیں ہے, جس میں اسحاق ڈار, شاید حقان عباسی صاحب کے نام تھے. تو اب ظاہر ہے کوئی زیادہ وقت تو رہ نہیں گیا. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بالکل ابھی تک مضبوط امیدوار ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ کی جو اس وقت ضرورت ہے وہ کیا ہے. اسٹیٹ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے جو معاہدے بڑی مشکل سے کیے ہیں بحال بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے اور عالمی برادری سے, دونوں سے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے. اور وہ معاشی والے سے ہیں, اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے 100% ہے بلکہ, لیکن وہ معاشی والوں سے. ان کو ساتھ لے کے آپ نے چلنا ہے, اور ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو ان معاملات کو سمجھتی ہو اور اس پر بیرونی ممالک, بیرونی ادارے بشمول عالمی ادارے وہ بھی اعتماد کرتے ہوں, اور ملک کے اندر بھی اس کی ایک ایسی ساکھ ہو جسے آپ غیر متنازع کہہ سکیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کی اکثریت, ظاہر سارے تو جو ہیں وہ تو کسی ایک پر کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی, وہ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نام آ رہے ہیں اینڈ میں, جس میں کچھ ایک سفارتی شخصیت کا نام بھی آ گیا ہے, ایک ریٹائرڈ جج صاحب بھی بڑے محترم ہیں, ان کا نام بھی آ گیا ہے, اور حفیظ شیخ صاحب تو بہرحال ریس میں بھی ہیں. تو انہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے, لیکن یہ میرٹ یہی ہوگا, بنیاد یہی ہوگی. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کی طرف بات لاتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے ہو از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار دس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر؟ اینڈ ون مور تھنگ جو میں چاہوں گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا کام تو بنیادی طور پر انتخابات کروانا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اس کا کام ایک چوکیدار کا ہوتا ہے جو ڈے ٹو ڈے جو حکومت کی روٹین کے کام ہوتے ہیں ان کی صرف رکھوالی کرے اس وقت تک جب تک سیٹ اپ آئے. لیکن جو اصل اس وقت پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نگران یہ حکومت ایک ایسی سچویشن میں جا رہی ہے اور ایک ایسی سچویشن انسرٹینٹی کریٹ کر کے جا رہی ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ نگران سیٹ اپ کتنا لمبا ہوگا. 6 مہینے ہوگا, 4 مہینے ہوگا, سال ہوگا, 2 سال ہوگا. اور پھر بنیادی طور پہ جو نگران وزیر اعظم نے بننا ہے, کوئی بھی ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ کو وہ وزیر اعظم چاہیے جو چوں چوں نہ کرتا ہو, بالکل سر نیچے ہو اس کا, جی حضوری کرے, جس کو یہ پتہ ہو جنہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں اس پہ کیسے منوان عمل کرنا ہے. تو آپ کو موسٹ اوبیڈینٹ پرائم منسٹر چاہیے, کیونکہ آپ کے جو ایکسٹرنل میٹرز ہیں وہ ایک ہے, وہ ہے فائنانشیل میٹر. IMF سب کو پتہ ہے کہ $25 ارب کی پیمنٹ ہے, اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کے لیے ٹیم موجود ہے. اور جو ماضی میں ہمارے پرائم منسٹر سب کہتے رہے ہیں کہ آرمی ہی اسے بریک تھرو کراتی ہے, تو آگے بھی آرمی ہی کرائے گی. تو اس لیے ہمیں جو پرائم منسٹر چاہے گا اس کا رول اتنا ہی ہوگا. دوسرا انٹرنل میٹرز ہیں. انٹرنل میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی ابھی جن مقاصد حاصل کرنے تھے اس حکومت نے ابھی وہ پورے نہیں حاصل کیے, کیونکہ چیئرمین PTI اور تحریک انصاف آج بھی پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے. اب اس کو ارریلیونٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی ایک ہوگا. اس کے لیے بھی آپ کو ایک ایسا وزیر اعظم چاہیے جو سرنگوں ہو کر منوان تابعداری بھی کرے, عمل بھی کرے, جو ٹاسک دیے جائیں اس پہ چوں چوں نہ کرے, خاموشی سے چلتا رہے. تو ایسا جس کو بھی لائیں گے بنیادی طور پہ اس نے ایسے ہی کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی ہو خدارہ صرف پاکستان کا سوچے, پاکستان کی قوم کا سوچے. پاکستان بہت مسائل میں ہے. پاکستان میں یہ جو حکومت گئی ہے یہ تو اپنے پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے بچا گئے, لیکن قوم کو ڈیفالٹ کر گئے. ٹھیک ہے. اور 16 ماہ کی حکومت نے اس قوم کے 14 طبق روشن کر کے گئی ہے. تو براہ کرم اس کا سوچے بس.
لیکن ایک بات جو سامنے آئی وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا، لیکن بخاری صاحب آپ یہ دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کس طرح تنقید کی ہے حکومت پر اور یہ کہا ہے کہ یہ ماضی سے لے کر حال تک بدترین اسمبلی رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ حکومت کی اپنی صفوں میں اتحاد نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خاقان عباسی صاحب جو ہیں مجھے اس کے اوپر بہت حیرت ہے ان کے اس بیان کے اوپر، اس لیے کہ یہ یعنی ریکارڈ کی بات ہے کہ وہ اپنے حلقے سے انتخاب ہار گئے تھے. ان کو پی ٹی آئی کے ایک امیدوار نے جس کا نام صداقت عباسی تھا ان کو ان کے حلقے میں ہرا دیا تھا، لیکن نواز شریف کی شفقت کی وجہ سے ان کو پھر حمزہ شہباز شریف کی کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑوایا گیا. ناروال غالباً سوری آئی سیٹ کریکٹڈ حمزہ شہباز کی جی حمزہ شہباز کی سیٹ سے انہیں الیکشن لڑوا کے اسمبلی کے اندر بھیجا گیا. آج وہ یہ گالی دے رہے ہیں اس احسان کو کہ جناب میں یہ گندی ترین اسمبلی تھی. تو بھائی آپ کے لیے پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے، آپ چھوڑ جاتے ہیں نا اس کو وقت سے. آپ اس کو کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں اس اسمبلی کے اوپر. آج جو آپ تقریر فرما رہے ہیں جب وہ ختم ہو رہی ہے تو آپ کے اس بیان کا جتنا تمسخر اڑے گا اور آپ کی شان نزول جو بیان ہوگی نا اس کے لیے عباسی صاحب آپ تیار رہیں. کسی اور وقت میں اس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا ضرور. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کی بات ہم کر رہے ہیں. یقینی طور پہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ایک چیز کامن ہے، تمام اطراف سے آئی ہے، تمام پارٹیوں کی طرف سے آئی ہے کہ چونکہ اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہے تو جو بھی ہو اس کو اکانومی کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اس کے اوپر غالباً کنسنسس ہے تمام پارٹیز کی طرف سے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ نام دیکھیں جتنے بھی نام ٹرائے کیے جا رہے ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ نگران کابینہ میں اکوموڈیٹ کر دی جائے گی. یہ نام جو ہے بلا وجہ نہیں ہے، یہ نام کنسیڈر ہو رہے ہیں لیکن یہ کابینہ میں جائیں گے. ظاہر ہے سارے تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی دوسری قسط ملنی ہے اسی نگران حکومت کے دور میں، چاہے وہ 3 مہینے کی ہے چاہے وہ 5 مہینے کی ہے، اور تیسری قسط ملے گی جو بھی اگلا سیٹ اپ ہوگا. تو اس اعتبار سے بھی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا جانتا ہو. بہت سارے نام تو آئے ہوئے تھے، اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آیا تھا، بعد میں وہ حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام آیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک قرا کس کے نام نکلتا ہے، یہ تو ذرا تھوڑا سا بعد میں پتہ لگے گا. ایک اور بات یہاں کی گئی جاوید اقبال صاحب کی طرف سے، وہ ہے تابع داری کے حوالے سے کہ ایسا ہونا چاہیے جو تابع داری کرے. اس اعتبار سے ایک ہی شخص کوالیفائی کرتا ہے، اس کا نام ہے پی ٹی آئی کے چیف جس کا نام ہے شہباز شریف. سنیں نا پہلے اپنی تقریروں دوسری کی بات تو سن لیا کریں نا یار. جی حضوری اور بھائی بات تو سن لینا. میں آپ کو جی حضوری کی بدترین مثال، ایک سیکنڈ سر میرا آرگومنٹ تو سن لینا. وہ شخص جو 4 سال اقتدار کے بعد بیٹھ کے قوم کو یہ بتایا کہ میں بیٹھتا تھا، فیصلے جو ہے جنرل حمید اور جنرل باجوہ کرتے تھے، اس تابع دار کہاں سے ملے گا؟ ان کو لائیں واپس پھر. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک میری بات لیکن آپ سب کی باتوں سے میں ایٹ لیسٹ یہ بات تو ڈیرائیو کر چکی ہوں کہ اس 13 جماعتی اتحاد نے عوام کے 14 طبق تو روشن کر دی ہے. اگر کچھ بہتر ہوتا تو عوام کے حق میں بہتر ہوتا، مہنگائی میں کوئی کمی لائی جاتی. میں جاوید صاحب کی بات سے اتفاق کروں گی کہ اس ایجنڈا کے ساتھ یہ آئے تھے لیکن اس کو فلفل نہیں کر سکے. بریک پر چلتے ہیں، واپس آئیں گے، بات کریں گے. صحافیوں نے بھی احتجاج کیا تھا اور وہ رنگ لے آیا ہے. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیمرا ترمیمی بل سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے. 18 شکوں کی شک واری منظوری دی گئی ہے اور ایوان میں یہ بل وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے پیش کیا گیا. صحافیوں کی جانب سے اس سے پہلے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا. نوید چودھری صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کیا اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. پیمرا کی جو ساری صورتحال ہے وہ اس لیے ڈیولپ ہوئی کہ پچھلے جو قوانین تھے وہ فرسودہ ہو چکے تھے. پرنٹ میڈیا کی ایک ہسٹری ہے جس میں کیسے خبریں تصدیق کے ساتھ سامنے آتی تھیں، پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا، کوشش کی کہ کنٹرول کرنے کی نہیں ہوئی. پھر ہم نے دیکھا ایک مافیا آ گیا سامنے جو بیوروکریسی سے بھی اوپر تھا، اینکر کریسی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اینکرز مافیا نے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. پاکستان میں کارٹرز کو انہوں نے کی نمائندگی شروع کر دی کرنی. پھر انہوں نے کچھ بیرون ملک جو تھے افراد ان کی بھی نمائندگی کرنی شروع کر دی. ان کے اپنے ایجنڈے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا یہ حکومتوں پر اس حد تک اثر انداز ہونے لگے کہ پالیسی چینج ہو جاتی تھی. اس بل پر بھی دیکھیں جو انتہائی جامع بل ہے، اس کو بھی 4 اینکر صاحبان نے رکوا دیا تھا. وہ تو کارکن پھر جوش میں ہے، انہوں نے کہا یہ کہاں سے صافی ہو گئے، ان کے تو مراد کا شمار ممکن نہیں ہے. تو پھر بہت احتجاج ہوا جس کے نتیجے میں وہ بھی پسپا ہوئے اور الٹیمیٹ ہم اس دینے پڑے. یہ بڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اب پوچھے کیوں. ہائبرڈ نظام کی بنیاد ہی
ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن ہے. اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میری پارٹی کا لیڈر جھوٹ نہیں بولے گا. آپ نے دیکھا کیا ہو رہا تھا, ترجمانوں کا اجلاس, کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے معیشت کیسے بہتر کرنی ہے, خارجہ امور کیسے بہتر کرنے ہیں, عوام کی حالت کیسے بہتر کرنی ہے. ترجمانوں کا اجلاس, گالیاں کیسے دینی ہے, کس طریقے کے ساتھ معاملات کو اس طرح سے اچھالنا ہے کہ ہر چیز گالیوں کی دھند میں چلے. اور یہ اینکر مافیا ان کا پروموٹر رہا ہے, یہ پروموٹر رہا ہے ان کا, ایک سے بڑھ کر ایک ان کا نا, اور ان کے مفادات بھی ختم نہیں ہوتے. اس میں ایسی ایسی خواتین شامل ہیں جو سر عام پکڑی گئیں, مطلب پروگرام کو مینیج کر رہی تھی, اور بعد میں تمطراق سے اور چینلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جو مرد 80% جو اینکر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں صحیح. یہ صافی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بخاری صاحب یا دوسرے لوگ ہیں. اب اس میں ہے کیا, دیکھیں اتنا شاندار انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا جی دیکھیں چیئرمین پیمرا بجائے اس کے کہ کسی فون کے ذریعے لگے کچھ اور ہے, 5 نام وزارت اطلاعات بھیجے گی, 2 ارکان قومی اسمبلی کے, 2 ارکان سینٹ کے, برابر حکومت اور اپوزیشن کے, وہ بیٹھے ہیں آپس میں فیصلہ کر لیں. اگر تنازع ہوتا ہے تو پھر آپ پی ایم کو بھیج دیں, پی ایم ایک سلائڈ کر کے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو بھیج دے گا, اس کے بعد سامنے آ جائے گا. پھر سب سے بڑی بات اس میں کیا کی, سب سے زیادہ استحصال میڈیا میں صحافیوں کو ہوتا ہے. یہ ہم آپ کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں کوٹ ووٹ پہنے ہوئے ہم. سر استحصال تو آپ نے ادھر میرا اور جاوید صاحب کا بھی کر لیا, بخاری صاحب کے ساتھ پارٹی بنا دیا. میں چاہوں گی بخاری صاحب آپ صرف 1 منٹ میں نے لینا جی پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر بھی جاری نہیں کرتے, تنخواہ کا نام ہی نہیں رکھا ہوا, کہتے ہیں ڈیلی ویجز ورکر جو ہے نا اس کے بھی معاوضے کا ایک اصطلاح بنائی ہوئی ہے. تو گورنمنٹ نے ان کو قابو کر لیا. انہوں نے کہا 2 ماہ تک جو تنخواہ نہیں دے گا اس کو سرکاری اشتہارات کی بندش کا سامنا کرنا پڑے گا, پھر باز نہ آیا تو 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ریگولیشنز وقت کی ضرورت بھی تھی. بخاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی میں پہلے تو آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آپ بھی مل گئی ہیں ان اینکر مافیا کے ساتھ 5ویں رکن کے طور پہ, کیونکہ جو بات آف دا ریکارڈ ہوئی تھی وہ آپ نے آن دا ایئر کہہ دی ہے. لیکن یہ آپ کی مرضی ہے, تو نہیں ہے نا, تو یہ آپ کا اختیار ہے. اس وقت آپ کرسی صدارت پہ جو چاہے آپ کو, کہتے ہیں نا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میں نوید چودھری صاحب کے ساتھ لارجلی ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے. یہ اینکر مافیا جو ہے یہ اسی طریقے سے مختلف رجیمز کو انفلوئنس کرتا رہا ہے, ان کی دال گلتی رہی ہے. اسی لیے یہ ان کی مراعات کا جو ذکر کر رہے ہیں نوید چودھری صاحب, کبھی شمار کر کے دیکھیں, کبھی پتہ لگا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف سیاستدان ہی جو ہیں وہ پھلے پھولے نہیں ہیں. یہ جو مافیاز ہیں اس طرح کے, ان کے بھی یعنی صورتحال کیا ہے اس کا پتہ لگنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس میں ورکرز کے لیے تحفظ ہے. بنیادی بات یہ ہے, وہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ جی منیمم سیلری یہ ہے, اس کو انشور کرنے کا طریقہ کار ہے, میکانزم ہے. اس میں ہم جس چینل پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم اس چینل سے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ اس لا کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر امپلیمنٹ کریں. تو جو جرنلسٹک کمیونٹی ہے, میں بات کر رہا ہوں جو واقعتاً جرنلسٹ ہیں, میں آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ کس طرف ہے, ان کا تحفظ موجود ہے اور ان کو مراعات ملے گی, ان کا استحصال ہونے سے ان کو بچایا جا سکے گا. تو اس اعتبار سے میں, حالانکہ یہ آخری دن میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پہلے کوشش کی گئی تھی تو وہ مافیا جس کا ہم نے تذکرہ کیا انہوں نے اس کو رکوا دیا تھا. لاسٹ منٹ پہ جاتے جاتے میرے خیال سے مریم اورنگزیب ایک اچھا کام کر گئی ہیں. ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے اختلاف ہے, کسی دن میں اس کا اظہار بھی کرنے والا ہوں, لیکن یہ ایک اچھا کام ہے جو صحافیوں کے بینیفٹ کے لیے ہے, صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہے. اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے. یعنی کہ اب ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اور جو آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کس طرح مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو مس یوز کیا گیا, اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ وہ چیز تھی جس مافیاز کی ہم بات کر رہے ہیں, اینکر حضرات کی, وہ اسی میں کھیلتے تھے نا, اسی سے بلیک میلنگ ہوتی تھی. صرف اینکرز نہیں کہہ سکتے, مالکان بھی کہہ سکتے ہیں. مالکان تو سامنے نہیں آتے نا, ہم تو ڈس انفارمیشن کی کسی مالک نے اس قانون کے اوپر یہ تبصرہ نہیں کیا جو لوگوں نے کیا. مالک کا تو بیچارے کا انوالومنٹ ہی نہیں ہے, ہم ایسے بیچ میں اسے گھسیٹ لیں. ان کے ریپرزینٹیٹیوز تھے, ان کے ریپرزینٹیٹیو نہیں. یہ مافیاز جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں جیسے حکومت ہے وہ ان کے ریپرزینٹیٹیو تھے, ان کے کہنے پہ چلتے تھے. جو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں جو بخاری صاحب انہوں نے کر لی وہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس بل پہ 11 مہینے سے کام ہوا تھا, جتنی صحافتی تنظیمیں سب آن بورڈ تھی, جس میں ورکرز, کیمرہ مینز, رپورٹر, سب کو تحفظ حاصل تھا, ٹیکنیشین سب کو تحفظ حاصل تھا. بہترین کام ہوا. بنیادی طور پہ اب 2 کام کرنے چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت بلیک میل کرتی ہے اور جو حکومت اینکرز کو فیڈ کرتی ہے,
اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے. صحیح. حکومت کو بھی اپنے گریبان چھانکنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 جو چیئرمین پیمرا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کو اور کرسٹلائز کر کے ٹرانسپیرنٹ کر دیں تاکہ اس کا وزارت اطلاعات اور حکومت سے تعلق ہی نہ رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اگر حکومت کی انوالومنٹ رہے گی تو چیئرمین پیمرا ان کے تابع رہے گا. اور آخری بات میں سمجھتا ہوں کہ وزارت اطلاعات ارریلیونٹ ہو گئی ہے، اس کو اب ختم کر دینا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. سلیم بخاری صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک بہتر بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس موضوع کے اوپر ایٹ لیسٹ ایک پیج پر ہیں اور اس کے میڈیا انڈسٹری پر، میڈیا ورکرز پر آنے والے وقت میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے اجازت، اللہ نے کے بان.